So today we have our session on Islamic studies, fundamentals of Islam, the personality of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and human rights, women rights. How can we prepare these topics? These are important topics because at least one question is expected, or at least three questions are not at least, but three questions may be expected from these three topics. So you should be ready on the fundamentals of Islam, personality of the Holy Prophet, and women rights or human rights in Islam. If I'm audible and visible in this video broadcast, so please like this video broadcast and share the class in safe WhatsApp groups. Anybody can copy paste the topic. What is our topic today? The topic that we have today, that is multi-dimensional fundamentals of Islam, introduction to Islam, then personality of the Holy Prophet, peace be upon him, and we have the human rights and women rights. So if you can reproduce the topic, so please write the topic as a comment, which will give me an indication that I am visible and audible to you. You have the topic in the title. So what are the fundamentals of Islam? How we understand the fundamentals? And what are the fundamentals of Islam? Anybody can tell me what are the fundamentals as a comment. Copy paste the topic first, and then thank you Chaudhry Sikandar, fundamentals of Islam, personality of Prophet, peace be upon him, and human rights oblique women rights. Women is a different kind of human, so we have different rights for women. Otherwise, human rights should cover both. Human rights should cover both men and women, even transgenders. So you see, this topic covers Islam from origin. Origin is the fundamentals of Islam, and the Prophet is also from the origin. But today we are in 21st century, so we have contemporary challenges to Islam, and one of the challenge, that is human rights and women rights. So in this topic we have the origin, how Islam emerged 1400 years back, and today what are the contemporary challenges. So now Shuraim, you will be astonished that this comment, your comment, fundamentalists are those who believe on radicalism and want radical change in society. So it is such a dangerous statement, very dangerous statement. Because somebody asked me that, can you tell me what is wrong with Islamic State, Daesh? What is wrong with Taliban? What is wrong with Wahhabis or Ahl Hadith or Tablighis or Deobandis? All these are fundamentalists. Now Sufis and Barelvis, they are more Catholic, they are more
broad-minded. Shias are also broad-minded, while these others are fundamentalists. They go to fundamentals, foundation. So it's a big question, very big question. Because Islamic State, Daesh, or Taliban, or Tabligis, or all these fundamentalist groups, they do not do anything against Islam. While Shias and Barelvis, Sufis and Ismailis and these people, they are not fundamentalist because they have evolved Islam according to the modern times. اب تبلیغی جو ہے وہ آپ کو ٹوتھ پیسٹ سے منع کرے گا کہ بھائی ٹوتھ پیسٹ مت کرو، مسواک کرو، اور یہ جو تمہاری پائنچی ہے یہ نیچے نہیں جانی چاہیے، اور تم جو ہے کھانا ہاتھ سے کھاؤ. میں حیران ہو جاتا ہوں کچھ محفل میں، وہ چاول جو ہوتے ہیں وہ سواتی یا پشتونوں والے چاول، وہ بڑے وہ ہوتے ہیں اس میں گھی ٹائپ ہوتا ہے، تو وہ کھاتے ہیں اس سے انگلیوں سے، تو وہ انگلیوں کے درمیان میں سے تیل بھی نکلتا ہوتا ہے، وہ کھاتے رہتے ہیں. میں نے کہا یار چمچ استعمال کرو، میں بھی سامنے بیٹھا ہوں، یہ کیا بات ہے. اسپون جو ہے یہ ہماری اس کے خلاف ہے. اسپون نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. تو آدمی پھر حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کو کیا جواب دے دوں کہ یہ جو ہے نا. اب میں یہ بھی تو باس نہیں چڑھ سکتا کہ نہیں جی. تو لٹرلی آپ دیکھتے ہیں وہ مطلب روٹی کا تو پھر بھی تو طریقہ بنتا ہے، وہ روٹی خشک ہوتی ہے تو وہ سالن میں ڈبو کے کھاتے ہیں تو کچھ چلتا ہے. لیکن چاول یا حلوہ کو کھانا، حلوہ جو ہے اس کو آپ جب انگلیوں سے کھاتے ہیں تو آپ کے ادھر سے وہ نکلتا ہے حلوہ انگلیوں کے درمیان میں سے، تو پھر اس کا زبان سے اس کو چاٹتے ہیں اور آپ بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ حال ہے کہ بھئی تربوز کو ہم کیسے کاٹیں گے اور کھیرے کو کیسے کاٹیں گے. تو یہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے، فنڈامنٹلزم، یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ بھئی ہمیں بیک اوریجنل اسلام کے پیچھے جانا چاہیے. نو بدعت ہمیں کرنا چاہیے کہ بھئی بدعت ہم نہ کرے، نئی چیز اسلام میں نہ لائے. الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سو آل دس از دا بیسکس، کہ یہ بیسکس ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ امنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر ولقتل خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سو دیز آر فنڈامنٹلس عقائد میں، بلیفس. اور پھر عبادات میں فنڈامنٹل جو ہے وہ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، وہ فنڈامنٹلز ہے. جہاد جو ہے اس پہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل نہیں ہے. بہرحال فرض کفایہ ہے، اس کو پھر کہتے ہیں فرض کفایہ. کچھ لوگوں نے کر دیا تو سب کا کام ہو گیا. فرض کفایہ جہاد. اب نماز جو ہے وہ فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے. It means that you have to offer prayer. Another person cannot pray for you. So these are the fundamentals of Islam. You must understand from paper point of view. ایک تو ہم جنرل گپ شپ لگاتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیپر میں لکھنا پڑتا ہے. تو پیپر میں لکھنے کے لیے پھر آپ کے پاس میٹیریل ہونا چاہیے. اور میٹیریل کیا ہے کہ بھئی توحید جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. توحید جو ہے، ہاؤ توحید. اب میں نے مجھ سے بندے نے پوچھا کہ یار یہ توحید جو ہے نا، اس نے تو ہر چیز شرک ہے، تو ہاؤ شرک از پاسبل؟ کین یو میک اندر گاڈ؟ کیا آپ کوئی دوسرا گاڈ بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو کہہ رہے وین سم تھنگ از امپاسبل
امپاسبل, یو کانٹ امیجن. تو کیوں ڈر ہے آپ کو ہر وقت؟ جی شرک 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 ہو گیا جی, بابا پہ گیا, مزار پہ گیا تو بس مشرک بندہ بن گیا. یہ کیوں آبسیشن ہے؟ کیوں یہ لوگوں کو بیماری ہے کہ کیا ہے؟ تو میں نے اب کیا اس کو سمجھاؤں؟ مطلب وین ٹو میک اندر گاڈ از ناٹ پاسبل, سو ہاؤ کین یو بیکم سو آبسیسڈ ود شرک؟ ہر بات جی شرک ہو گیا جی. However, for paper point of view, we have to understand Tawheed. And Tawheed also makes, according to those people, that it is very monotonous. اب مسجد میں جاؤ صرف دیواری ہے. اب دیوبندیوں کی مسجد میں جاؤ, تبلیغیوں کی مسجد میں کچھ نہیں ہے, ادھر صرف دیواری ہوتی ہے. بریلوی ہو یا شیعہ یا ان لوگوں کے میں پھر بھی کچھ ڈیکوریشن ہوتے ہیں, کوئی پینٹنگز ہوتے ہیں, کوئی ممبر بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے, کوئی نعرے شعرے لکھے ہوتے ہیں, کوئی جھنڈے منڈے ہوتے ہیں. تو ایسٹیٹیکل سینس جو ہے وہ تو توحید تو بالکل آپ نے سب کچھ فارغ کر دیا, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ویرائٹی, آپ کسی مندر میں جاؤ, اف یو گو ٹو مندر ٹیمپل, کیا کیا اس میں جو ہے نا چیزیں ہوتی ہے. تو انسان کا جو ایسٹیٹیکل سینس ہے, کریٹیوٹی ہے, اگر آپ بہت ایکسیسولی توحید میں جائے تو وہ آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ امام بارگاہ دیکھیں, اس میں کتنے خوبصورت وہ گنبد شمبد ہوتے ہیں, وہ اندر بھی کہانیاں ہوتی ہے, وہ ذوالجناح ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر وہ چیزیں ہوتی ہے, تو کچھ کریٹیوٹی چلتے رہتی ہے. تو یہ جو صوفیزم ہے یا شیعہ اسلام ہے یا پھر بریلوی ہے یا یہ باقی لوگ ہیں, تو یہ اس چکر میں کہ یار ہم, یا یہ جو ڈانس کرتے ہیں فیس بک پہ کافی وہ ہو جاتا ہے, وائرل ہو جاتا ہے, وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ڈانس مان شروع کرتے ہیں جی سارے, وہ کوئی اچلتے ہیں تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو یہ غریب جو ہے یہ اسلام کے اندر کوئی کریٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہم کوئی ڈانس کرے, کوئی قوالی گائے. اب قوالی دیکھو, اب بریلوی صوفی اسلام میں کتنا ضروری ہے یہ نعت پڑھنا. جی نعت پڑھو, ہم پڑھو, اور جی یا رسول اللہ, اور ہاں جی یہ وہ ساری کہانیاں. لیکن دیوبندیوں میں کچھ نہیں ہے جی, بہت شرک ہے. اہل حدیث عرب لوگ وغیرہ وہابی کبھی نعت نہیں پڑھیں گے, نعت ادھر ہے ہی نہیں ان کے سسٹم میں. تو کچھ لوگوں نے اسلام کے اندر جو ہے یہ جمالیاتی حس, خوبصورتی لانے کے لیے قوالی اس میں انٹروڈیوس کیا, جی قوالی بولو, ٹھیک ہے. کبھی جو ہے نا کوئی کہتا ہے جی نعت پڑھو, کوئی مرثیہ پڑھو. اب کربلا پہ جو مرثیے ہوتے ہیں, دیٹ از ون آف دی بیسٹ لٹریچر, خوبصورت لٹریچر ہوتا ہے اس میں. مجھے خود یاد ہے بچپن میں, حالانکہ میں سنی فیملی میں پیدا ہوا تھا, لیکن ہم بھی پشتوں میں جو ہے نا وہ مرثیے محرم میں جو ہے نا وہ گاتے تھے, یا آسان, یا وہ اللہ ہو آسان, یا دا اور آسان, یا وی ووڈ میک اے لاٹ آف دوز سیلیبریشنس. وہ مجھے ابھی بھی پشتوں کے وہ یاد ہے مرثیے. تو وہ بعد میں جو ہے وہ جب سنی شیعہ بالکل سیکٹیرینزم آ گیا, تو محرم کے دن لوگ میں نے دیکھے ہیں شادیاں کرتے ہیں, اور جی روزہ رکھتے ہیں, اور پھر افطار پڑھتے ہیں, اور پھر یہ روح افزا اور جام شیرین پیتے رہتے ہیں. خوشی کا سماں ہوتا ہے جی 10واں عاشورہ پہ. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے شیعہ لوگ غریب جو ہے وہ کس طرح حالت میں ہوتے ہیں 10ویں محرم کو یا 9ویں محرم کو. ادھر سے یہ لوگ جو ہے نا شادیاں کرتے ہیں. اتنی وہ نفرت جو ہے وہ سیکٹیرینزم کا بڑھ گیا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے. تو دس از فنڈامنٹلز جو ہے, ایک تو آپ کو تھیوریٹیکلی فنڈامنٹلز کی سمجھ آنی چاہیے. واٹ از توحید, مونوتھیزم, the oneness of God, and why the oneness of God is important, what is its spiritual, emotional, educational impact, social impact on personality development. And then you have the prophethood. So prophethood, that is also important. Amantu billahi wa rasulihi, God, and after that Rasul. Now Rasul, technically speaking, again it is a very controversial kind of topic کہ جی رسول جو ہے وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے.
ابھی پیپر والی بات ہی نہیں ہے، ویسے جنرلی میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو انٹرسٹ بڑھ جائے اس سبجیکٹ میں. تو حیات الرسول جو ہے دیٹ از اندر کنٹروورسی کہ پیغمبر جو ہے وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے. اب بریلوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ، میں خود ان کے محفلوں میں گیا ہوں، تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، سارے لوگ اٹھ گئے. میں تو پہلے دفعہ گیا تھا، میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پیغمبر آ گئے جی، اور جی اٹھو جی ادب. میں بھی اٹھ گیا، میں نے کہا یہ اب ان کا عقیدہ، اب کیا کرے. تو وہ باقی لوگ کہتے کہ نہیں وہ حیات نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے. تو پھر بریلوی کہتے کہ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اب درود کیوں بیچتے ہو؟ مردے پہ تو کوئی درود نہیں بیچتا. تو یہ بھی ایک کنٹروورسی چلتی ہے کہ جی حیات الرسول جو ہے وہ، اچھا جو وہابی اپروچ ہے ان کے مطابق پرافٹ واز جسٹ اے میسنجر، کہ وہ جو ہے ایک میسنجر ہے، رسول ہے، اس نے پیغام لایا ہے بس. لیکن بریلیوں میں، شیعوں میں تو وہ حب رسول بھی ہے، اور تھوڑا سا پھر حب حسین اور حب علی اور بغض معاویہ، اور پھر جو ہے بغض یزید، اور طرف وہ محبت زیادہ چلی جاتی ہے. لیکن سنیوں میں جو بریلوی ہے تو ان میں حب رسول حد سے زیادہ ہے. وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ جی یہ رسول جو ہے یہ صرف میسنجر تھا، صرف رسول تھا، ان کی پرسنالٹی میں جو ہے اور بھی کمالات ہے. تو وہ کمالات جو ہے اس کو سمجھنا. بہرحال ایگزام پوائنٹ آف ویو سے فائنلٹی آف دا ہولی پرافٹ، آئی ایم جسٹ ڈسکرائبنگ تھنگز، آئی ایم ناٹ ججمنٹل. میں زندگی میں ججمنٹل نہیں ہوں کہ میں یہ ججمنٹ کروں کہ شیعہ اچھے ہے یا سنی اچھے ہے، بریلوی اچھے ہے، دیوبندی اچھے ہے. تبلیغوں کے میں خاص طور پر اس لیے خلاف ہوں کہ وہ انہوں نے تو پکڑا ہے لوگوں کو، 4 مہینے کے لیے 1000 مہینوں کے لیے لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو پھر نعیم خان کو کون سنے گا؟ وہ کمپٹیشن میں ہے، ڈائریکٹ ایکٹیو ہے. باقی لوگ ٹھیک ہے، وہ ایجوکیشن وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن تبلیغی تو آپ کو اٹھاتے ہیں مین سٹریم سے. جی طارق جمیل صاحب نے ڈاکٹر ہی چھوڑ کے تبلیغی بن گیا، تو آپ بھی چھوڑ دو. تو ان کا تو اپروچ ہی غلط ہے. اس وجہ سے کبھی کبھی میں ان کو ڈائریکٹ مخالفت کرتا ہوں. باقی آئی ایم ناٹ ججمنٹل، I just describe things what it is. It is a scholarly academic approach. آپ چیزوں کو ڈسکرائب کیا کرے، سائڈز مت لیا کرے کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. یہ اسکالرلی اکیڈیمک اپروچ نہیں ہے. بالکل یہ ہے کہ بھائی شیڈو آف دا پرافٹ پیس بی اپان ہم جو ہے وہ شیڈو ہے، ان کا سایہ ہے، سایہ نہیں ہے. کیونکہ بریلوی کہتے ہیں کہ ہی از نور، کہ وہ نور ہے. اب نور جو ہے لائٹ، روشنی، اس کا پھر سایہ تو نہیں ہو سکتا. تو دوسرے کہتے کہ نہیں جی اس کا سایہ تھا، کیوں نہیں تھا. تو یہ بہرحال ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ڈسکشن نہیں ہے، لیکن یہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھا کہ لوگوں کی میچیورٹی آ جائے دیٹ یو کین ڈسکرائب تھنگس، کہ چیزیں جو ہے وہ کیسے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اور ہم کسی اس میں حصہ دار نہ بنے کہ جی یہ وہ ہے یا وہ ہے. So Tawheed, and then prophethood. In the prophethood, the finality of the prophethood, that is also logical, because prophet must be the final. I personally agree with this belief. Otherwise, you cannot maintain the organization or the purity of the religion. For Jews, Moses is the final prophet. For Christians, Jesus Christ is the final prophet. And for Muslims, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the final prophet. It is logical. If he is not final and somebody else comes as a prophet, so that is total denunciation of the religion. اس سے تو پھر ریلیجن ختم ہو جاتا ہے جب دوسرا پیغمبر آتا ہے. اب گرو نانک آ گیا. گرو نانک came in Sikhism, تو اس نے ہندو میں اتنے دھراڑے ڈال دیے. اس نے ایک اور مذہب شروع کیا جی، گردوارا اور گرنتھ صاحب اور سارا پورا اس نے وہ چینج کیا سسٹم.
تو اب سکھ اور ہندو میں بہت بڑا فرق ہے. So that's why finality of the prophethood, that is also important from examination point of view, as well as generally that this is total stupidity that you claim to be another prophet. کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی سائنس کرو، کوئی فلاسفی کرو، کوئی مذہب کے اندر کوئی نئی چیز ڈالو، کوئی اسکول آف تھاٹ بناؤ، کوئی مجدد بنو، کوئی نئی چیزیں لے آؤ. اب پرافٹ ہوڈ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مطلب پرافٹ ہوڈ تو یہ کہ آپ پوری اس چیز پہ وہ کر رہے ہو، اس کو پورا جو ہے نا ختم کرنا چاہتے ہو، ایک نئی چیز شروع کرنا چاہتے ہو. تو نئی چیز آپ مذہب میں کیوں کرتے ہو؟ اور دنیا کم ہے. سائنس، کوئی نیا سائنس لے آؤ، کوئی انوینشن کرو، کوئی نیا فلاسفی لے آؤ، کوئی نیا ایجوکیشن سسٹم لے آؤ، نان کنٹروورشل کام کرو. خواہ مخواہ جو ہے نا مذہب کے پیچھے پڑے ہو، جی میں نیا پیغمبر ہوں، یا میں نیا جو ہے نا مجدد ہوں، یا میں نئی جو ہے نا میں نے ایک نئی چیز لائی ہے. کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ لوگوں کو لڑانے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو؟ پاکستان دیکھو کتنا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. شناختی کارڈ میں ہم نے ڈالا کہ جی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں پیغمبر کو آخری زمان مانتا ہوں، اور میں کسی لاہوری اور وہ دوسرا کیا ہے قادیانی گروپ سے جو ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور یہ اتنا بڑا دنیا میں ہم ذلیل ہوتے ہیں. میں کینیڈا میں تھا، ہر لوگ بندے یہی پوچھتے کہ یار یہ پاکستان کے بس کوئی اور کام نہیں ہے، یہی کرتا رہتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. یہ کیوں یہ قادیانی لوگ ادھر آ کے پناہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کوئی طریقہ اس کا نہیں ہے، کیا کرے اس کا؟ تو یہ فائنلٹی آف دا پرافٹ ہوڈ that is natural in all religions, not only in Islam. This is a basic element of a religion کہ بھائی یہ ریلیجن میں لایا ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں. تو یہ نیچرل ہے. اگر میں جو ہے دعویٰ کرتا ہوں کسی اور پیغمبری کا، ایک اور دین کا، تو اس کا پھر نام چینج کرو، پھر سکھزم لگاؤ، کوئی اور چیز لگاؤ. جو ہمارے وہ دوست ہیں ان کو میں یہ کہتا تھا کہ یار تم خواہ مخواہ بکھیڑوں میں پھنس گئے. اگر تم نے کوئی نیا کام کرنا تو کوئی اور نام لیتے. مسلمان آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے اور آپ کہتے کہ جی میں مسلمان ہوں. تو خواہ مخواہ جو ہے تم نے کرنا تھا، کوئی تحریک شروع کرنی تھی تو کوئی اور نام سے کر لیتے. کیا ضرورت تھی؟ سو دیٹ از دا انسٹیٹیوشن آف پرافٹ ہوڈ. باقی جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، قرآن پہ کویشچن تو مجھے کبھی اب دیکھ کے پاس پیپرز میں کہ قرآن پہ کوئی کویشچن آیا ہے کہ نہیں آیا، یا پریویس بکس پہ ملائکہ وغیرہ پہ بھی کویشچن نہیں آتا. تقدیر پہ بھی نہیں آتا کہ تقدیر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. آخرت پہ شاید کوئی کویشچن آ جائے کہ بھئی لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے اس کے کیا امپورٹنس ہے. تو یہ فنڈامنٹلز ہو گئی بلیفز میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسرا سائڈ ہے فنڈامنٹلز کا، وہ عبادات ہے. پریئرز، فاسٹنگ، پیلگریمیج اینڈ زکوٰۃ. دیٹ از دا worship side of the fundamentals. Then we come to the personality of the Holy Prophet. Now, according to our CSS syllabus, Prophet should be presented as a diplomat, as an individual, as a peacemaker, as a strategist, as a commander, as a military strategist. So, I have given you articles on all these dimensions of his personality, that when he was as individual, Sadiq wa Ameen, and he was as individual as a husband, as a father, and as an individual when he was helping Hazrat Khadija in the business, as an individual what was his character, his morality or his approach. So that is individual. Now as a diplomat, when he was writing letters to other emperors or other rulers, or he was negotiating between Makkah and Medina, so that is his diplomacy. And then he is a military strategist. In the Badr, how he won the war. In the Uhud, how he tell the people to protect. I have been to all these places in Arabia. How to protect the part of Medina from Makkah, and the people, they left that mountain. So the people of Makkah attacked on people of Medina, and they were almost losing the war. And then in the battle of Ditch, D-I-T-C-H, Ditch or Khandaq, Ahzab, that battle has three names. Ahzab, because Ahzab means groups.
groups of Muslims and groups of angels would come and would protect Medina. And then they made a ditch around the city. So that was defense mechanism. So that was his military strategy. Then in Hudaybiyah, he went back to Medina. But in Makkah, conquest of Makkah, he came again. So all these are military strategies. And at the same time, he was also a peacemaker. That he was in Hudaybiyah, he wanted peace. In Makkah also, he wanted peace. So all these things you have to describe in his personality. I have given detailed lectures as well as links of reading material on these topics. The next topic that we have that is human rights. Now, in Arabic, we have the terminology which is hukukul ibad. Hukukullah and hukukul ibad. This you have to write in examination. That hukukullah, the rights of God, have been differentiated distinctively from hukukul ibad. Now, hukukul ibad means abad basically means a slave, an obedient person. Abad, abid, abad. Abad basically means slave. As Islam means submission, so hukukul ibad means the rights of those people who are submitted. Who are submitted. So when Muslims, they submit to God and they submit to religion, so then they have some rights. Those rights are that you have to protect their life, you have to protect their property, you have to protect their respect, you have to love them, you have to help them, you have to assist them. And then you can connect ibadat, worship, with hukukul ibad. What is zakat? Zakat is basically helping people. And what is hajj? So when you go there, in hajj, there are so many commercial and economic benefits. So that is again helping people. And some maybe you are spending in the iftar. So all these things become that you are respecting the rights of others. Hukukul ibad. But then we have the contemporary issues like democracy. When democratic institutions, they legislate against the basic fundamentals of religion, so then it becomes women's rights. Because in Islam, we have the rules of inheritance. कि भाई इनहेरिटेंस जो है मीरास, तो दो बहनों को एक भाई का हिस्सा मिलेगा, और गवाही जो है एविडेंस, विटनेस, सो 2 women witness and 1 male witness, they are equal. And then we have polygamy, that a husband can have 4 wives, but a wife cannot have 4 husbands. And stuff like that. Wadribuhunna, that you can beat your wives अगर वो गड़बड़ करे. आज मुझसे किसी ने पूछा कि एक क्वेश्चन के अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, that men are superior to women. So to be very honest with you, personally, I don't have any argument to prove these things. However, you people have to investigate, read Islamic sources, that how these things have been justified. Some of the arguments which I read for the justification, कि भाई 2 ख़वातीन की गवाही और 1 मर्द की गवाही जो है, ये क्या है, तो वो ये जस्टिफाई करते हैं एक्चुअली दिस इज ओनली इन फाइनेंशियल मैटर्स, बिकॉज वुमेन दे हैव लूज और वीक मेमोरी. ख़वातीन की मेमोरी जो है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है. सो दिस इज अ हेल्प विद अ वुमेन टू टेक
another woman in the court. کورٹ میں جو ہے 2 عورتیں جاتی ہے. اگر ایک، اور قرآن میں میرے خیال میں الفاظ بھی یہی ہے کہ وَإِذَا تَنْسَا، کہ اگر اس میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلائے. Anybody can go to Google and write this in Google. Women evidence verse in قرآن. اس کو ذرا کاپی پیسٹ کریں وہاں سے کہ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ کیا ہے، کہ خواتین کی جو ایویڈنس ہے، گواہی ہے، وٹنس ہے، تو وہ جو ہے کیوں 2 اور 1 کا جو ہے فرق ہے. جو وٹنس ہے جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اس کے ہے مینٹل پاورز. اور بھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی فزیکل میں بھی وہ کمزور ہے، مینٹل میں بھی کمزور ہے، تو پھر ناقص العقل والایمان، یہ بھی لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، کوئی کہتے ہیں ضعیف ہے، کوئی کہتے ہیں قوی ہے. حدیث میں بھی بہت بڑی کنٹروورسیز ہے کہ بھئی یہ حدیث ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو نعمان خان کہتا ہے بقرہ 282 to an equivalent of the one man in providing a witness testimony in financial situation. Yes, but what is the exact wording? وہ پورا ورس کو جو ہے نا، اب گوگل میں لکھو ورس 2282 تو پورا ورس آ جائے گا، عربی میں بھی آ جائے گا اور انگلش میں بھی. اچھا، ایگزام میں جب آپ یہ لکھو گے ورس البقرہ ورس 2282 تو ایگزامینر پاگل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے. بہت مارکس ملیں گے آپ کو. اگر یہ ورس آپ عربی میں بھی دیتے ہیں، آج بھی کسی نے کوشچن کیا تھا کہ بھائی عربی پہ ہم اعراب زبر زیر پیش وغیرہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے؟ تو بالکل ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈالتے تو مت ڈالا کرے. لیکن عربی میں اگر لکھی تو بڑی بات ہے. سو دیر از نو میموری ایشو. تو آپ دیکھتے ہیں نا کیا ہے قرآن کی ایگزیکٹ ورڈز کیا ہے. اینی باڈی کین برنگ دس 282. 2 کا مطلب ہے بقرہ چیپٹر اور 282 کا مطلب ہے ورس، آیت. یہ آ گیا جی. فما کان من شاہدات لا یخاف علیہ الضلال فی العادہ لم تکن فیہ علی یوسف رجل علی نصف رجل. Whatever there is among the testimonies of women which there is no fear of habitual error, then they are not considered as half of a man. یہ کیا تم نے کہاں سے لکھا ہے یار نعمان خان؟ یہ تو کوئی کسی کی بات ہے. وہ آیت لے آؤ، آیت ایگزیکٹ آیت کیا ہے قرآن میں. فما کان من شہادات لا یخاف فی الضلال فی العادت لم تکن فیہ علی نصف الرجل. Whatever there is among the testimonies of women which there is no fear of habitual error, then they are not considered as half of. یہ تو کسی نے جو ہے نا تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے کہ جی اگر وہ غلطی نہیں کرتی تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ 2 عورتیں جائے. یہ تو ہماری انٹرپریٹیشن ہے. پھر آپ قرآن میں جو آپ چینجز تو نہیں لا سکتے نا. پھر کیسے کہ یہ اس زمانے میں یہ تھا تو ابھی زمانے میں یہ ہے. اس پہ شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول. یہ بہت خطرناک ڈسکشن ہے. شان نزول، شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آیت ہے یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نزول ہوا تھا، سیاق و سباق. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن پھر ان 22 سالوں کے لیے تھا یا جو بھی سال تھے. ابھی کیا یہ اپلیکیبل نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اسلام بالکل ختم ہو جاتا ہے اس لحاظ سے. تو ہے یہ بڑی گہری باتیں. Let a scribe write it down between you justly, and let no scribe refuse to write it down as God has taught him through. God teaches you whatever you need is life. یہ کیا آپ نے لایا یار؟ Indeed it will be transgression
if you act in a way to harm either party. یہ نہیں ہے حیات گل، آپ کوئی اور چیز لائے ہو. یہ تو رائٹنگ کے بارے میں کہ اپنی ایگریمنٹس کو رائٹ کیا کرو. لیٹ دا وٹنسز ناٹ ریفیوز. یہ نہیں ہے حیات گل. وہ جو آیت ہے ایگزیکٹ آیت جو ہے، وہ جو 2:2 اوپر لکھا ہے کہ بھئی خواتین کی جو گواہی ہے اس کی آیت کیا ہے، ایگزیکٹ ورڈنگ اس کی کیا ہے. کچھ لوگ اس کی یہ تفصیل پیش کرتے ہیں جو اوپر کسی نے دیا ہے تفسیر، کہ جی اگر ایک عورت کمزور نہیں ہے تو مطلب ایک لاجیکل کویشچن ہے کہ ایک عورت پی ایچ ڈی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ عورت ہے، تو کیا وہ عادی ہے ایک ان پڑھ بندے کا کہ ان پڑھ بندہ انگوٹھا لگاتا ہے چونکہ وہ مرد ہے خوش قسمتی سے، تو ایک مرد ان پڑھ مرد جو ہے ایک وہ 2 پی ایچ ڈی کے برابر ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے بھی وہی آیت ڈالی ہے اپنا نعمان خان، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کتاب العدل ولا یکتب. اس میں خواتین کی بات نہیں ہے. ولا یبخس منہ شیئا. ہاں یہ ہے بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجال. ہاں ٹھیک ہے، ابھی آ گیا، صحیح ہے. اب عربی کی مجھے سمجھ آ گئی. واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمر اثنان ممن تردون من شهداء أن تدل إحداهما. یہ ہے ایگزیکٹلی ورڈنگ جو ہے یہی ہے. أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اگر ایک بھول جاتی ہے، تدل کا مطلب گمراہ ہو جانا، مطلب مرد میں وہ چیز نہیں ہے. مرد جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مرد ہے، لیکن عورت جو ہے ان تدل احداہما، تو وہ دوسری جو ہے پھر اس کے ہیلپ کے لیے آئے گی. تو یہ اس کا اوریجنل آیت ہے. ٹھیک ہے حیات گلاب کا صحیح ہے. مجھے عربی میں نظر آ گیا. تو یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح پھر انہیریٹنس کا ہے، میراث کا ہے کہ جی میراث میں کیا ہوگا. 2 لڑکیاں جو ہے وہ ایک لڑکے کے برابر کیوں ہے. اسی طرح پھر الرجال قوامون علی النساء. آپ ایک جرمن عورت ہے، ایک باکسر ہے، ریسلر ہے، فٹ بالر ہے، اور اوپر سے جو ہے نا ایک جو ہے نا ٹنڈو والا خان کا جو ہے نا کوئی چھوٹا سا بندہ آتا ہے، وہ تو دب جائے گا اس کے سامنے. تو عورت کیوں فزیکلی ویک ہے. آپ 2 مردوں کو، عورت اور لڑکی بچی کو جنگل میں چھوڑو، ایک جیسے ہوں گے. پہاڑوں پہ جب چڑھیں گے، درختوں پہ چڑھیں گے، جنگل کا پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے. سو یو ہیو ٹو جسٹیفائی دیز تھنگس ان دا ماڈرن ٹائمس. یو ہیو ٹو جسٹیفائی کہ یار یہ کیا چکر ہے. اب ایک عورت کو بچی جب پیدا ہو جائے، چھوٹی بچی، اور اس کو آپ کہیں آپ نے فٹ بالر بننا ہے یا آپ نے باکسر بننا ہے. وہ جو انڈیا کی فلمیں ہے وہ عامر خان کی، وہ جو لڑکیاں کشتی کرتی ہے، تو اس کی تربیت جو ہے شروع سے ریسلر کی ہوتی ہے. تو بڑے بڑے سرماؤں کو، مردوں کو ہراتی ہے. تو یہ سارے جو ہے سوشلی کنسٹرکٹ ہے. بھئی سوسائٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ عورت ہے، آپ ضعیف ہے، آپ کمزور ہے، آپ کونے میں جا کے بیٹھو، آپ صرف پانی دیا کرو، بیڈ صاف کیا کرو، کچن صاف کرو، ٹوائلٹ صاف کرو، بس یہی تمہارا کام ہے، باقی پیسہ مرد کمائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاں مردوں کو بڑا جو ہے نا، یا عورتوں پہ بہت بڑا وہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم مرد سے پیسے لیا کرو، خود مت کماؤ. تو یہی تو سارا گیم ہے. جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے نا 10,000 روپے کیا دیے ہیں کہ ہر دن جو ہے نا نعیم خان 9 بجے سے 11 بجے ادھر بیٹھا ہوتا ہے، 20 گریڈ کا آفیسر ہے. پیسہ تو بڑی فضول چیز ہے. جب آپ پیسہ دیتے ہیں یو بیکم رسپانسبل. پھر آپ ادھر ادھر گڑبڑ نہیں کر سکتے. حالانکہ اس پیسوں میں سے مجھے 1 روپے بھی نہیں ملتا، لیکن
رسپانسبلٹی ہے جی، لوگوں نے پیسے دیے ہیں. سو منی از اے ویری امپارٹنٹ تھنگ. آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں، یہ دیکھو جی میرے پاس نوٹ ہے، تو اٹھ کر ہاں جی تابے دار جی، بتاؤ جی. بالکل. سو منی گیوز یو انڈیپینڈنس، منی گیوز یو پاور. اب آپ مجھ سے کوشچن کرے اور میں جواب نہ دوں کہ نعیم خان میں نے پیسے دیے ہیں سیف کو، جواب دو. سو اٹ میکس یو سو انڈیپینڈنٹ، سو کانفیڈنٹ. So when women will have their own money, their own financial resources, automatically they become confident. لیکن اس کو اگر آپ یہ کہتے کہ جی تم پیسے مت کماؤ، میں تمہیں دوں گا، تم کیوں ان بکیڑوں میں پڑتے ہو، جاؤ آرام سے گھر میں بیٹھو، پیاز ٹماٹر کھاؤ، پیاز ٹماٹر کو آلو کو چھیلو اور بس کھانا بناؤ، میں آؤں گا آپ مجھے کھانا کھلاؤ، گرم گرم روٹی لے آؤ، بس یہ تمہارا کام ہے، پیسے میں کماؤں گا، تم نے نہیں کمانا. تو جو غریب قصے کی عورتیں ہوتی ہے وہ بڑی ایزی ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو واقعی یار کون جائے گا دفتر میں، اور یہ کون جائے گا فیکٹری میں مزدوری کرے گا، میں آرام سے گھر میں بیٹھی ہوں، مفت کا مل رہا ہے. تو آل دیز تھنگز یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. اچھا یہ دس از جسٹ اکیڈیمک ڈسکشن کہ بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام آیا تو وہ بچیوں کو گاڑتا تھا. اب آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے دے. میں نے تو کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ بھائی مکہ کے لوگ جو تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. مطلب آپ حیران ہو جاتے پھر اتنے مرد اور خواتین کہاں سے آ گئے؟ اگر ہر لڑکی کو وہ زمین کے اندر گاڑتے تھے تو پھر یہ لوگ کیسے بنے، کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ میل فیمیل کے بغیر تو بچے نہیں بنتے. نہیں جی وہ کچھ کو کرتے تھے. تو اگر کسی نے شاذ و نادر جو ہے ایک بندے نے ایک ایکسیپشنل کیس میں کسی اپنی لڑکی کو زمین میں گاڑا ہے، آج کل بھی لوگ جو ہے نا اپنی لڑکیوں کو کبھی کبھی مارتے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ تو پھر رول تو نہیں بنتا نا. اس ہم پورے مکہ کیوں اس پہ ذلیل کرتے کہ جی تم لوگوں نے اس میں بڑے بڑے ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، یا حضرت خدیجہ آپ دیکھے اسلام سے پہلے شی واز اے بگ بزنس وومن، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتی ہے تو پھر وہ گھر میں رہ جاتی ہے. پھر ہم نہیں دیکھتے ہسٹری میں، ہم نہیں بتاتے کہ واقعی وہ کوئی بڑی تاجر خاتون تھی کہ نہیں تھی. اسلام سے پہلے وہ ایک خاتون تھی. اگر خدیجہ جو ہے وہ اتنا بڑا خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ آپ نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی، میں رسپیکٹ کرتا ہوں. تو اس جیسے خاتون جو ہے، یا حضرت عائشہ جو ہے جنگ جمل میں وہ کمانڈر بن جاتی ہے، حضرت علی کے خلاف وہ لڑتی ہے، شی از کمانڈر ان چیف ان دا بیٹل آف کیمل، جس میں 10-15 ہزار صحابہ مر گئے. ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ ہے. تو پھر یہ عورتیں کہاں سے آ گئی اگر وہ زمین میں اس کو گاڑتے تھے؟ تو یو ہیو ٹو جسٹیفائی آل دیز تھنگ. وٹ دا بیسک پرپز از دیٹ all these arguments for the women rights, no doubt that Islam has given, and you have to write these things in examination hall. Examination hall point of view سے you should have the arguments. آپ خود اس پہ کنوینس ہے یا نہیں ہے وہ اور بات ہے، لیکن ایگزام کے لیے you have to be 100% ready. پرسنل سیٹسفیکشن اور چیز ہے، ایگزام کے لیے آرگومنٹس تیار کرنا جو ہے ادھر ادھر سے، دیٹ از یور ڈیوٹی ایز اے اسٹوڈنٹ. سو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اینڈ فنڈامنٹلس، پرسنالٹی آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. Definitely there will be 1 or 2 questions from these topics. So you must have arguments to prove your point. اچھا میرا ٹپ یہ ہے کہ پیپر میں جو ہے کنٹروورشل ٹاپک نہ کیا کرے. جو ایزی قسم کے ٹاپکس ہے، واٹ از توحید، واٹ از دا امپیکٹ آف توحید اور مانوتھیزم آن سوشل اسپرچل لائف، اور how zakat is distributed, what are the benefits of zakat,
تو پھر وہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں آپ کو لکھنا چاہیے. Now if you have any questions, so please go ahead. About اسلامیات پیپر اوور آل یور پریپریشن اسٹریٹجی. نیکسٹ منتھ ہم مزید جائیں گے اس میں. اس منتھ میں ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا, زیادہ نہیں. اعراب جو ہے, اعراب زبر زیر پیش, وہ اگر آپ لگا سکتے ہیں, میں لگا سکتا ہوں کیونکہ مجھے فل عربی آتی ہے. اگر میں کہتا ہوں ذالک الکتاب ہو, زا زد کے اوپر, زال کے اوپر زبر, زا لے, لام کے نیچے زبر, کل کاف کے اوپر زبر, کتابو بے کے اوپر پیش. اگر یہ آپ لگا سکتے ہیں پیپر میں تو اچھی بات ہے. نہیں لگا سکتے تو صرف عربی لکھے. عربی بھی نہیں آتی تو صرف اس کا ترجمہ لکھے انگلش میں. اگر ترجمہ بھی نہیں آتا تو پھر اس کا انٹرپریٹیشن لکھے. یہ 4 سٹیجز ہے. عربک with اعراب, only Arabic, only translation, and just interpretation. تو انٹرپریٹیشن بھی پر آپ نے لکھنا ہے according to the Holy Quran, according to a حدیث. اس گروپ میں نے آپ کو موٹے موٹے حدیث اور قرآن کی آیت دی ہے کہ ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے سب کو, تاکہ پیپر میں آپ اس کو لکھ سکے. جہاں نماز کی بات آ جاتی ہے ادھر نماز کا آیت اور وہ ڈالو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب اس طرح کی آیتیں اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو زکوٰۃ کی جو آیت ہے, نماز کی جو آیت ہے, اسوہ حسنہ کی جو آیت ہے, جب آپ پرافٹ کی پرسنالٹی پہ لکھتے ہیں تو آپ نے اسوہ حسنہ کی جو آیت ہے وہ آپ کو مسٹ آنی چاہیے. اسی طرح اگر اسلام کا جو اسپریچولیٹی ہے یا مورلٹی ہے, سوشل سسٹم ہے, یا مورلٹی اسپیشلی انڈیویجول پہ امپیکٹ ہے, تو آپ کو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو پھر صبر اور حق و عصر والخسر, تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ جو ہے اسلام کے اکنامک سسٹم پہ بات کرتے ہیں, اکنامک سسٹم وہ بعد میں ہم پڑھیں گے, کورس میں نیچے ہے, جنرل میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ قرآن سے آپ نے کیوں سے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو یہ جو سورہ تکاثر ہے وہ آپ کو آنا چاہیے کہ وہ کیپٹلزم کے خلاف ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا یسلمون اخلدہ, کہ یہ پیسہ جو اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ہاؤ ٹو میک اسلامیات نوٹس. تو اسلامیات کی جو بکس ہم نے آپ کو سجیسٹ کی ہے واٹس ایپ گروپس میں, وہ بک آلریڈی آپ کی نوٹس ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس گروپ میں ہم نے آپ کو ایک ایک ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیلز اور لنکس دیے ہیں. تو آپ کا پہلا ٹاپک جو ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام, فنڈامنٹلز آف اسلام, اسلام از دین, ریلیجن اینڈ دین, سوشل اسپریچول اسپیکٹس آف اسلام, یہ جو بھی ہے. تو اس میں آپ گوگل سے جو ہے اس کے ایک ایک ٹاپک پڑھے اور اس کے نوٹس بناتے جائیں. اب اسلامیات کے نوٹس میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں. نوٹس پہ میں نے آپ کو کافی لیکچر دیے ہیں کہ ہم وہی چیز نوٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم انسٹنٹلی دماغ میں نہیں ڈال سکتے, یا اس پہ ہم سیف 2 میں لیکچر نہیں دے سکتے. جو سیف 2 میں آپ انسٹنٹلی امیڈیٹلی آپ اس میں لیکچر نہیں دے سکتے, یا آپ اس کو آپ دماغ میں نہیں بٹھا سکتے, کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, تو اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں تاکہ سند رہے, تاکہ ثبوت رہے کہ جی آج تو میں اس کو صحیح دماغ میں نہیں بٹھا سکا, یا سیف 2 میں نے اس پہ لیکچر نہیں دے سکا, تو اس کو میں نے نوٹ کیا تاکہ پرسوں میں اس پہ لیکچر دے دوں. خواہ مخواہ نوٹس بنانا جو ہے, اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے سیف 1 میں, اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. مطلب دس از فالس سیٹسفیکشن. ہاں جی کیا کر رہے ہو؟ جی میں نوٹس بنا رہا ہوں. ہاں جی کیا بات ہے جی. تو آپ کو ایک
جھوٹ قسم کی تسلی ملتی ہے کہ جی میں کوئی کام کر رہا ہوں. کیا کام کر رہے ہو؟ ادھر سے اٹھا کے ادھر لکھ رہے ہو. یہ کون سی بات ہے؟ ہاؤ ٹو گیٹ میکسیمم مارکس ان اسلامک اسٹڈیز. ورسز آف دا ہولی قرآن, ورسز ٹریڈیشنز آف دا ہولی پرافٹ, حدیث, کلیئر ڈیفینیشنز, انڈرسٹینڈنگ, لائک بینیفٹس آف صلات, کہ بھئی نماز کے کیا کیا فائدے ہیں. تو فوراً 1 2 3 4 5 6 7 یہ تو آپ کو آنی چاہیے. جو کنٹمپرری ایشوز ہے جس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے نیکسٹ منتھ میں, وہ آپ کے کرنٹ افیئرز ہے. ایکسٹریمزم, ٹیررزم, فنڈامنٹلزم, ریڈیکلزم, اور جی مسلم امہ, یونٹی, سیکٹیرینزم. تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ پھر کرنٹ افیئرز میں بھی آ جاتے ہیں, پاکستان افیئرز میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو پیور ریلیجیس پارٹ ہے, توحید, رسالت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور پھر اس کے اسپریچول, اکنامک, سوشل ڈائمینشنز, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں. پھر آپ کے مارکس آئیں گے. پیپر میں آپ نے کنٹروورشل چیز نہیں لکھنی, آپ نے خدا اور پیغمبر کے آگے زیادہ نہیں جانا. اگر آپ شیعہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر جگہ جی علی علیہ السلام نے کہا, حسین علیہ السلام نے کہا, ہاں جی امام حسن نے کہا, امام زین العابدین نے کہا. یہ بھی غلط ہوگا. اگر آپ سنی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا جی حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا. اگر پیپر میں مارکس لینے کے لیے آپ کو حضرت عمر کا یا کسی حضرت ابو بکر کا کوئی چیز یاد آ جاتی ہے اور آپ شیعہ بھی ہے تو لکھو, کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے, وہ آپ کا ذاتی عقیدہ ہے. یہاں تو آپ نے CSP بننا ہے, کون سا آپ نے جو ہے وہ کوئی وہ بننا ہے, کوئی امام بننا ہے. تو توجہ رکھو مارکس پہ. سر ہاؤ مچ یو ہیو اسٹڈیڈ ناٹ اسٹڈیز ایزا خان, اینڈ واٹ از یور پرسنل پوائنٹ آف ویو. آئی ایم انٹرسٹڈ ان اسلامک اسٹڈیز, اٹ از ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹ. تو یہی تو ہے, اور کیا ہے آپ کا فیوریٹ. سائنس آپ کا فیوریٹ ہو نہیں سکتا, فلاسفی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمیں پڑھا ہی نہیں جاتا. تو اور کسی چیز میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. انٹالوجی نہیں ہو سکتا, ایپسٹیمالوجی نہیں ہو سکتی, میٹا فزکس نہیں ہو سکتا, فزیالوجی, مارفالوجی جو ہے, اینتھروپالوجی, سوشیالوجی, پولیٹیکل سائنس, IR, کتنے سبجیکٹس ہیں, وہ ہمارے فیوریٹ نہیں ہوتے. وہ اسلام اس لیے فیوریٹ ہوتا ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں, صبح و شام, جمعہ جمعرات. یہی تو میرا رونا دھونا ہے کہ یار کچھ اور بھی کرو. اسلام جو ہے وہ آلریڈی ہر محلے, ہر گلی میں 5 10 اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں, لیکن 22 کروڑ میں کوئی اور اسپیشلسٹ نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے گلوبل لیول کا. بہرحال میں نے پڑھا ہے اس کا, مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ بالکل نہ پڑھو. میں 3 4 سال جو ہے ٹریڈیشنل مدرسے میں رہا ہوں. پہلی کتاب جو میں نے پڑھی تھی اس کا نام تھا خلاصہ کیدانی. خلاصہ کیدانی کے بعد منیت المسلی, اس کے بعد قدوری, پھر میں نے پڑھا نورۃ الازاء, پھر میں نے پڑھا محیط, پھر میں نے پڑھا شرح وقایہ, اس کے بعد پھر میں نے پڑھا مشکات شریف, پھر بخاری شریف, پھر ترمذی, پھر میں نے پڑھا موطا امام مالک. تو یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی. صرف و نحو میں نے پڑھا, اساغوجی میں نے پڑھا. یہ سارے بیسک جو درس نظامی کی کتابیں ہیں اوریجنل. پھر فارسی میں نے گلستان, بوستان, مثنوی, جامی, یہ ساری پڑھی اوریجنل, مطلب عربک فرشن میں, یہ نہیں ہے جو ادھر ادھر کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد بھی ادھر ادھر کی کتابیں بھی پڑھی. مولانا مودودی کی ساری کتابیں میں نے پڑھی, ڈاکٹر اسرار کی ساری کتابیں میں نے پڑھی. اور یہ جو ہے اپنا اور کون ہے, یہ سب کی میں نے کتابیں پڑھی ہے جو انہوں نے لکھی. تفہیم القرآن میں نے پڑھا ہے, دینیات, اسلامیات, خلافت و ملوکیت, یہ سارے مودودی کی کتابیں ہیں. تو یہ سارے میں نے پڑھے. شرح میں نے وہ پڑھا ہے اپنا حجت اللہ بالغہ, اس کا شاہ ولی اللہ کا. تو یہ ساری میں نے پڑھی ہے, لیکن مطلب یہ نہیں کہ ہم ادھر ہی رہے, بس آگے نہ جائے. شیعہ کی کتابیں میں نے پڑھی ہے, علی شریعتی کی کتابیں میں نے پڑھی ہے. یہ کافیہ ان کا شیعہ کا بہت امپارٹنٹ کتاب ہے, وہ میں نے پڑھا ہے, پورا میں نے پڑھا ہے. دیوبندیوں کا بھی پڑھا ہے, شریعت و طریقت پڑھا ہے اشرف علی تھانوی کا. اشرف علی تھانوی کا میں نے وہ بہشتی زیور پڑھا ہے جو خواتین کے لیے ہے, لیکن اس میں اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, وہ پڑھی ہے. کچھ میرا ایک دوست بڑا شرارتی قسم کا,
تو کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی رومانٹک چیز پڑھنی ہے تو بہشتی زیور کو پڑھو، اس میں بڑی جو ہے نا رومانٹک قسم کی چیزیں ہیں. تو وہ بچپن میں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، تو یہ ساری میں نے پڑھی ہے، کوئی کتاب میں نے چھوڑی نہیں ہے. پھر کشف المحجوب میں نے پڑھا ہے صوفیوں کا، داتا گنج بخش والا. واٹ واز دا ریلیجن آف حضرت خدیجہ بفور ویڈ لاک ٹو پرافٹ. یہ مجھے کیا پتا نہیں. وہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ جس طرح کی باقی مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کی اس وقت کی جو سوسائٹی تھی دیٹ واز ویری وائبرنٹ، مطلب بہت بڑی وائبرنٹ سوسائٹی تھی. پوئٹری ہوتی تھی وہاں، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، کلچر ہوتا تھا، ڈانس ہوتے تھے وہاں کافی. جو ہے وہ مکہ جو ہے دیٹ واز اے ٹریڈ سینٹر. سیریا اور تمام جگہوں سے، یمن وغیرہ، اور پیچھے جو ہے حبشہ جو آج کل ایتھوپیا ہے، ان سب سے وہاں ٹریڈ ڈیلیگیشنز آتے تھے، مکہ میں بیٹھے ہوتے تھے. اور بڑی ان کے ایک وائبرنٹ، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کا اصل نام تھا ابو الحکمہ، حکمت کا باپ. تو ابو طالب تھا، یہ تھا ابو جہل، جس کو بعد میں ابو جہل ہو گیا، پہلے وہ ابو الحکمہ تھا. قتیبہ، ابو سفیان وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہے نا بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ تھے. وزڈم. الف لیلہ جو ہے، الف لیلہ ساری مجنون لیلہ، مجنون لیلہ جو ہے وہ لیلہ مجنون بڑی زبردست کتاب ہے، جو پری اسلام عربک پوئٹری ہے، یا پری اسلام عربک لٹریچر ہے، یا عربک سوسائٹی ہے. تو وہ لوگ جو ہے کافی وہ تھے ماڈرن قسم کے، ڈیولپڈ قسم کے، وائبرنٹ، اور اس طرح وہ سارا ان کی کہانی تھی. تو حضرت خدیجہ جو ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایکٹیو ڈائنامک لیڈی ہو اس وقت کی سوسائٹی کے حساب سے. تو حضرت خدیجہ جو ہے، ایک تو وہ شیعہ چکر میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے نا. حضرت خدیجہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہے، تو پھر اوپر سے رائیولری شروع ہو جاتی ہے حضرت عائشہ کی. تو آپ تو حضرت خدیجہ کو کرتے ہو، تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پھر سنیوں کے چکر میں نیچے جاتی ہے. اب شیعہ جو ہے وہ کبھی حضرت عائشہ کا نام مشکل ہے کہ لے لے، تو سنی پھر کیوں حضرت خدیجہ کا نام لے لے، کیونکہ حضرت خدیجہ کو پھر شیعوں نے زیادہ اپنایا. حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، پھر حضرت علی، اور پھر امام حسین، امام حسن، اور یہ سارا جو ہے نا پھر یہ ایک اور کہانی شروع ہو جاتی ہے. اوپر سے جو ہے سنیوں کا حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ حضرت عائشہ کا وہ تھا، والد صاحب تھے. تو حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ، اور یہ سارا، تو وہ اس وجہ سے وہ انڈر ریٹڈ ہے. لیکن میرے اپنی کیوریاسٹی اس میں یہ ہے کہ اس نے اسلام کے بعد کیوں جاری نہیں رکھا یہ چیز، مطلب وائی شٹ. یہ میں اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی، لیکن مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی کہ اگر وہ اتنی بڑی بزنس وومن تھی اسلام سے پہلے، کہ وہ سیریا جاتی تھی، اور انہوں نے پیغمبر کو، اور پھر اس کے گھر میں جو تھا وہ کیا نام تھا اس کا، ارقم نام تھا، کیا نام تھا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی آ گئی، اور وہ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل جو ہے ہی واز اے گریٹ اسکالر. وہ میرے خیال میں حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا کہ کیا تھا. تو ہے تو بڑی امپورٹنٹ لیڈی. ہاؤ ٹو اٹمپٹ دا پیپر ان ایگزامینیشن ہال. تو جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں نا، تو ذرا ڈانس کر کے جاؤ، پھر وہاں جو ہے نا اوپر ڈیسک کے اوپر بیٹھو، یا چھت کے اوپر جو پنکھا ہے اس کے ساتھ لٹکو، ٹھیک ہے نا. کیا ہے ایگزامینیشن میں آپ نے پیپر کیسے اٹمپٹ کرنا ہے؟ اس میں کویشچنز ہوتے ہیں، پھر کویشچن کا آپ نے جواب لکھنے ہوتے ہیں. یہ کون سا کویشچن ہو گیا؟ اتنا جنرل قسم کے کویشچن مت کیا کرے. ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈیٹا، انفارمیشن، نالج وہ ہونا چاہیے، آرگومنٹس ہونی چاہیے، کریکٹ انگلش ہونی چاہیے، قرآن کی آیت ہونی چاہیے، حدیث ہونی چاہیے. یہی بات ہے. ایگزامینیشن ہال میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی ڈانس کرنا ہے ادھر بیٹھ کے، اپنے پیپر کر لکھنا ہے. آپ جو ہے نا اسپیسیفک کویشچن کیا کریں، یہ کہ ہاؤ ٹو اٹمپٹ پیپر ایگزامینیشن ہال. کون سا پیپر، کون سا ایگزامینیشن ہال، کس طرح. بی ویری اسپیسیفک.
to be academic. تو عاقب اکبر صاحب جو ہے وہ ملناز کیا ہوتا ہے آج یہ بھی بیدار ہو گیا. بلڈی ملناز. آپ مجھے فالو نہیں کرتے نا. میں نے غامدی کا بھی بری بات ہے شلوار نکالنا اور اس طرح کی باتیں کرنا, لیکن جو ہے یہ غامدی جو ہے یہ سب سے خطرناک بندہ ہے. اس نے اسلام کو بھی جو ہے تروڑ مروڑا, اور اوپر سے جو ہے ینگ جنریشن کو سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میڈیکل اور کیا کہتے ہیں اس کو, فلاسفی, ان چیزوں سے بھی دور کیا. وہ ایسے اب بغیر چھوٹی سی داڑھی میں بیٹھ کے ایسا آؤ یہ کر کے. تو ینگ جنریشن یہ سمجھتے کہ یہ کوئی بڑا اسکالر ہے, یہ کوئی بڑی چیز ہے, ماڈرن قسم کی باتیں کرتا ہے. اسے ملا 1000 درجہ بہتر ہے, وہ کم کم قرآن حدیث کی باتیں تو کرتا ہے. اس نے تو قرآن حدیث کو بھی مروڑا ہے, اور اوپر سے جو ہے لوگوں کو ماڈرن سائنس سے بھی روک رہا ہے. روک اس لیے رہا ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں, وہ 10 گھنٹے بولتا رہتے, تو ہم اس کو سنیں گے یا کوئی اور ریسرچ کریں گے. کس نے آپ کو کہا ہے کہ غامدی جو ہے وہ بیٹر دین ملا اسے 1000 درجے بہتر ہے. غامدی پہ اتنے لوگوں نے, ملاؤں نے فتوی دیے ہے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں کیوں اس طرح کی اسلامی باتیں نہیں کرتا, اور نہ میرے خلاف بھی جو ہے نا فتویٰ لگے کہ جی یہ ایسا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار, مودودی اور یہ غامدی, یہ سارے ایک قسم کے لوگ ہیں. ہاں ایگزام کے لیے پڑھے ان کو, میں یہ نہیں کہتا. میزان جو ہے اس کا کتاب ہے غامدی کا, اچھی کتاب ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. مودودی کی جو کتاب ہے دینیات, رسائل و مسائل, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بس. لیکن جب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھائی الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے آپ کے لیے دین اکمل کیا. اکمل جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے, اس میں تبدیل اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ کمپلیٹ ہو گیا بس. آپ اس میں کسی غامدی, مودودی کا آپ کو عرب دنیا میں لوگ نظر آتے ہیں ہی نہیں. عرب دنیا میں یہ جو ہے مودودی اور غامدی ان لوگوں پہ پابندی ہے, جا ہی نہیں سکتے ادھر. جب قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, تو تمہاری کیا ضرورت ہے ہمیں. اچھی کتاب ہے کشف المحجوب, لیکن وہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس میں کچھ نہیں ہے. اوکے گائز, اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. آل دا بیسٹ, ٹیک کیئر. بھی میں نے بات اس لیے چھیڑی کی تاکہ تھوڑا سا آپ کی کریٹیوٹی جاگ جائے, کریٹیکل تھنکنگ, اور آپ ان چیزوں کو اس نظر سے پڑھیں تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. بٹ ڈونٹ فرگیٹ what is the demand of the examination, and always be descriptive, never be normative. normative یہ ہے کہ بھئی آپ کو شیعہ ہونا چاہیے, آپ کو سنی ہونے چاہیے, یہ نارمیٹیو ہے. ڈسکرپٹیو یہ کہ بھئی شیعہ اسلام کیا ہے, تو آپ شیعہ اسلام کو ڈسکرائب کرتے ہیں. سنی اسلام کیا ہے, آپ ڈسکرائب کرتے ہیں, سائڈ نہیں لیتے کہ جی یہ اچھا ہے یہ برا ہے. دس از ایکیڈیمک اپروچ. یہ آپ کو بڑا پیس آف مائنڈ دے گا. اب میں ہر کسی کو پڑھتا ہوں, لیکن میں سائڈ نہیں لیتا کہ جی یہ بہت بہتر ہے وہ خراب ہے. دس از ہولسٹک اپروچ.